हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से ही होंगे। मैं फातिमा आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं फातिमा एट द रेट। कुरान मजीद में इतने वाक़या मौजूद हैं, किस तरह लोगों ने अपने दीन के लिए आजमाइशों से गुजरे हैं। उनमें से आज हम एक वाक़या जानेंगे, असहाबे उखदूद का। ऐसा क्या वाक़या पेश आया था? खुदा के नाम पर छोटे से पत्थर से बड़ा सा जानवर मर गया। और ऐसा क्या मंजर पेश आया था? जो छोटा सा बच्चा कलाम नहीं कर सकता, वो खुदा के हुक्म से अपने माँ से कलाम करने लगा। ये वाक़या कुरान मजीद में भी मौजूद है। नाज़रीन, आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इंशाअल्लाह मेरे बनाए हुए वीडियो से आपके इल्म में इजाफा ही होगा। आइए जानते हैं वाक़या। नाज़रीन, मुकम्मल वाक़या जानने से पहले असहाबे उखदूद का वाक़या कब और कहाँ हुआ है ये जानेंगे। और ये वीडियो मुकम्मल देखिए, तभी आपको ये वाक़या समझ में आएगा। असहाबे उखदूद का वाक़या नजरान में हुआ है। नजरान सऊदी अरब में मौजूद है। असहाबे उखदूद का दास्तान की निशानियाँ आज तक मौजूद है। ये वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम के बाद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के पहले इस दरमियान हुआ है। ये वाक़या तकरीबन 522 से 524 ईस्वी के दरमियान हुआ है। नाज़रीन, आइए जानते हैं असहाबे उखदूद का मुकम्मल वाक़या। नजरान में एक बादशाह था, खुदाई दावा करता, और उसके पास एक जादूगर था जो उसके लिए सितारों की गर्दिशें, ख्वाबों की ताबीरें और मुख्तलिफ कामों को अंजाम देता। एक दिन उस जादूगर ने बादशाह से कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे कभी भी मौत आ सकती है। ए बादशाह, मुझे एक ऐसा बच्चा फराहम कर अपने रियाया में से जो ज़हीन हो, मैं उसकी तरबियत कर सकूँ और जादू का इल्म सिखा सकूँ, जो आगे मेरे बाद मेरी तरह आपके काम कर सके, यानी सितारों की गर्दिशें, ख्वाबों की ताबीरें और दीगर काम। बादशाह ने सोचा, ये भी बात सही है, इस जादूगर के बाद कोई होना चाहिए जो मेरा काम कर सके। बादशाह ने रियाया में ऐलान किया और उनमें से एक ज़हीन बच्चा चुना गया। बादशाह ने ज़हीन बच्चे के वालिदैन से कहा, इसे इस जादूगर के पास भेजना। जादूगर इसकी तरबियत करेगा, जादू का इल्म सिखाएगा और जादूगर के बाद ये मेरा काम करेगा। फिर जादूगर बच्चे को जादू का इल्म दिया करता। इसी तरह वक्त गुजरता चला जा रहा था। जब बच्चा घर से निकलता था जादूगर के पास जाने के लिए, जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते के दरमियान एक राहिब का घर मौजूद था। उस बस्ती में वही अकेला मोमिन था, तन्हा अकेला रहा करता, सबसे अपने दीन छुपाकर जिंदगी गुजारता। वो बच्चा राहिब को देखा करता, उसकी इबादत को देखता, उससे बात करता। राहिब उसे बताता दीन के बारे में। इस तरह करते करते बच्चा दीन का इल्म सीखने लगा और साथ साथ जादू का इल्म भी सीखता रहा।
اب ایسا ہونے لگا، کبھی گھر جانے میں تاخیر ہوتی تو کبھی جادوگر کے پاس جانے میں تاخیر ہو جاتی۔ گھر والے بھی بچے کو مارتے اور پوچھتے گھر اتنے تاخیر سے کیوں آتا ہے، اور جادوگر بھی بچے کو مارتا اور پوچھتا تو اتنا لیٹ کیوں آتا ہے۔ ایک دن اس بچے نے راہب سے کہا، جادوگر اور گھر والے مجھے مارتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اب میں کیا کروں، کیا بولوں، مجھے تاخیر کیوں ہو جاتی ہے۔ تب راہب نے مشورہ دیا، جب جادوگر کے پاس جاتے وقت دیر ہو جائے تو جادوگر سے کہنا، گھر والوں نے مجھے کسی کام سے روک لیا، اور گھر پر جاتے وقت دیر ہو جائے تو جادوگر نے مجھے روک لیا۔ بچہ اسی طرح بولنے لگا۔ ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک دن جب بچہ راستے سے واپس جا رہا تھا، اس کے من میں سوال اٹھا، جادوگر کا دین حق پر ہے یا راہب کا دین حق پر ہے۔ اسی وقت بچے کو بڑا سا جانور دکھا، راستے میں کھڑا ہوا اور لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، جس وجہ سے لوگ آ جا نہیں پا رہے تھے۔ پھر اس کے من میں خیال اٹھا، یہی صحیح وقت ہے کس کا دین حق پر ہے، راہب کا یا جادوگر کا، یہ جاننے کا۔ اس وقت بچے نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور بڑے سے جانور پر نشانہ سادھا اور کہا، بسم اللہ رب راہب، اے خدا، اگر راہب کا دین حق پر ہے تو اس بڑا سا جانور اس چھوٹے سے پتھر سے مر جائے گا، اگر جادوگر کا دین حق پر ہوا تو یہ جانور نہیں مرے گا۔ یہ سوچ کر بچہ جانور کو پتھر مارتا ہے۔ جانور کو پتھر لگنے کی وجہ سے وہ فوراً مر جاتا ہے۔ وہ بچہ سمجھ گیا راہب کا دین حق پر ہے، نہ کہ جادوگر کا دین، نہ ہی بادشاہ کا دین۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد بچہ راہب کے پاس آیا اور اس نے راہب کو سارا واقعہ سنایا، کس طرح چھوٹے سے پتھر سے بڑا سا جانور مر گیا۔ یہ واقعہ سن کر راہب نے کہا، اب تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، اب سے تم بھی آزمائشوں سے گزرو گے۔ اب سے ایک بات یاد رکھنا، میرا نام کسی کو نہ بتانا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی ہے اور علم سکھایا ہے۔ خدا نے اس بچے کو اتنی توفیق دی، اس کے دعا کے بدلے لوگوں کو شفا مل جایا کرتی۔ جب بچے کے پاس لوگ شفا کے لیے آیا کرتے، تب بچہ لوگوں سے کہتا، تم سب خدا پر ایمان لے کر آؤ، پھر میں خدا سے دعا کروں گا، خدا چاہے تو تمہیں شفا مل جائے گی۔ اسی طرح لوگ خدا پر ایمان لے آتے، پھر وہ بچہ خدا سے دعا کرتا اور خدا بچے کی دعا قبول کرتا اور لوگوں کو شفا مل جاتی۔ اس طرح وہ بچہ بستی میں مشہور ہو گیا، اس کے دعاؤں سے شفا مل جاتی ہے۔ اسی دوران ایک شخص تھا جو نابینا تھا، یعنی اندھا۔ اسے یہ بات کا علم ہوا، ایک بچہ ہے جس کی دعا سے شفا مل ہی جاتی ہے۔ وہ شخص بچے کے نزدیک آیا اور وہ شخص کہنے لگا، میں نابینا ہوں، مجھے بینائی لوٹا دو۔ بچے نے اس شخص سے کہا، میں شفا دینے والا نہیں ہوں، میرا رب شفا دیتا ہے، تم بھی ایمان لے آؤ، میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا، خدا چاہے تو تمہیں بینائی لوٹا دے۔ اسی وقت اس شخص نے خدا پر ایمان لے آیا اور بچے نے اس کے لیے خدا سے دعا کی۔ خدا نے بچے کی دعا قبول کی اور اس شخص کو بینائی لوٹا دی۔ اس طرح شفا ملنے کے بعد وہ شخص دیکھنے لگا۔ ایک دن وہ شخص بادشاہ کے نزدیک حاضر ہوا۔ بادشاہ نے دیکھا نابینا شخص کو بینائی آ گئی ہے اور وہ دیکھ سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا شخص سے،
تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟ اس شخص نے بادشاہ کو جواب دیتے ہوئے کہا، میرے رب نے مجھے بینائی لوٹائی ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا، کیا میں نے ہی لوٹائی ہے؟ کیونکہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ وہ شخص بادشاہ سے کہنے لگا، نہیں نہیں بادشاہ، آپ نے نہیں لوٹائی۔ جو اس بچے کا رب ہے، جو میرا رب ہے، جو آپ کا رب ہے اور سارے لوگوں کا رب ہے، اس نے مجھے بینائی لوٹائی ہے۔ اس طرح بادشاہ کو معلوم ہوا بچے کے بارے میں، اور یہ بھی معلوم ہوا مجھے چھوڑ کر کئی لوگ خدا پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ جان کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور بادشاہ کے نزدیک بچے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے بچے سے پوچھا، تم کون سا نیا دین لے کر آئے ہو؟ پھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس بچے کو پہاڑ کے اونچائی سے نیچے پھینک دو تاکہ یہ بچہ مر جائے۔ سپاہیوں نے بادشاہ کا حکم مان کر بچے کو پہاڑ کے اوپر لے کر گئے۔ جب وہ بچے کو پھینکنے لگے تب بچے نے خدا سے دعا کی۔ خدا نے بچے کی دعا قبول کی۔ اسی وقت پہاڑ اس طرح ہلا، سارے سپاہی پہاڑ ہلنے سے مر گئے، صرف یہ بچہ بچ گیا۔ یہ بچہ واپس بادشاہ کے نزدیک آیا۔ بادشاہ نے بچے کو دیکھ کر پوچھا، سپاہی کہاں ہے؟ بچے نے بتایا کس طرح دعا کے بدلے پہاڑ ہلا اور سارے سپاہی ہلاک ہو گئے اور مجھے خدا نے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر سے سپاہی کو حکم دیا، اس بچے کو دریا میں لے جاؤ اور بیچ دریا سے اسے دریا میں پھینک دو تاکہ یہ ڈوب کر مر جائے۔ سپاہیوں نے ویسے ہی کیا، اس بچے کو کشتی میں سوار کیا اور بیچ دریا میں پہنچے۔ اس بچے نے پھر سے دعا کی، خدا نے دعا قبول کی، پھر سے یہ بچہ بچ گیا اور یہ واپس بادشاہ کے نزدیک آیا۔ بادشاہ نے اس بچے کو دیکھ کر پھر سے وہی سوال کیا، باقی کے سپاہی کہاں ہے؟ بچے نے پھر سے وہی جواب دیا، خدا نے میری دعا قبول کی اور سپاہیوں کو ہلاک کر دیا اور میں پھر سے بچ گیا۔ اب بادشاہ سوچنے لگا، اس بچے کو میں کس طرح ماروں؟ تبھی اسی وقت بچے نے بادشاہ کو مشورہ دیا، مجھے مارنا ہے تو ساری رعایا کو ایک جگہ اکٹھا کرو اور میرے ہی تیر سے مجھے مارنا۔ تیر مارتے وقت یہ کہنا، بسم اللہ رب غلام، شروع کرتا ہوں اس بچے کے رب کے حکم سے۔ بادشاہ نے ویسے ہی کیا، سبھی لوگوں کو جمع کیا۔ بچے کو تیر مارتے وقت بسم اللہ رب غلام کہا، تیر سے بچہ مر گیا۔ سارے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اس کے رب کے نام سے ہی وہ بچہ مر گیا۔ سب لوگ بول اٹھے، ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور حکم دیا، بڑا سا خندق کھدوایا جائے۔ خندق کھدوانے کے بعد ایندھنوں والی آگ لگائی گئی، بڑی سی آگ لگائی گئی۔ صرف جو خدا پر ایمان لائے تھے ان کو آگ میں ڈالا جاتا۔ آگ میں ڈالنے سے پہلے پوچھتے، تمہارا رب کون ہے؟ جو لوگ کہتے، جو اس بچے کا رب ہے وہی میرا رب ہے، یہ سننے کے بعد آگ میں پھینک دیا کرتے۔ اور جو خدا پر ایمان نہیں لائے وہ یہ سب منظر دیکھا کرتے، کس طرح آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کو آواز سنا کرتے۔ اسی طرح آگ میں ایمان پوچھ کر ڈالتے ڈالتے ایک عورت سے پوچھا گیا۔ اس عورت کے پاس چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس سے پوچھا، آگ میں ڈالنے سے پہلے وہ عورت ڈگمگائی اور سوچنے لگی، اگر میں سچ بتاؤں تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ اس وقت خدا کے حکم سے دودھ پیتا بچہ اپنے ماں سے کلام کرنے لگا اور کہنے لگا، اے والدہ، آپ حق پر ہو، خدا کے راہ میں آگ میں کود جاؤ۔ پھر اس عورت کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اپنے بچے کے ساتھ۔
اس طرح معجزہ ہوا، بچہ اپنے ماں سے کلام کرنے لگا۔ ناظرین، اس طرح ایمان لانے والوں کو شہید کر دیا گیا کیونکہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے۔ قرآن مجید میں 3 معجزات موجود ہیں جو چھوٹے سے بچے خدا کے حکم سے کلام کرنے لگے۔ پہلا معجزہ، یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تھا، اس وقت گواہی دینے کے لیے خدا کے حکم سے بچہ کلام کرنے لگا۔ دوسرا معجزہ، جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرنے لگے، تب عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے کلام کیا۔ تیسرا معجزہ جو آج ہم نے جانا، کس طرح چھوٹا سا بچہ اپنے ماں سے کلام کرنے لگا۔ ناظرین، انشاءاللہ میں ایسا ہی اور ایک واقعہ لے کر نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ خدا حافظ۔